अच्छा, अब्दुल हमीद साहब हैं जी। आदाब जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ। तो असल में आपने 4 डॉट दिए थे, उन 4 डॉट अच्छा। को जोड़ने का होमवर्क दिया हुआ था अच्छा। जी। तो उस पे मैंने कोशिश किया कुछ, और अच्छा। कुछ बहुत ही मारूफ उलेमा से मुझे जवाब मिले, अच्छा। तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा। जी ज़रूर। उसमें पहला ज़रूर पेश पॉइंट कीजिए। है कि बर्मिंघम कुरान की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है, और वो प्रूफ हो गई उसकी डेट कि वो 1400 साल पहले का है। अच्छा। और जी। मक्की आयात में सूरे अनफाल में जियो लोकेशन पूरी बताई गई है जो मक्का की। इसके बारे में अच्छा। क्या कहेंगे सर? खैर वो बर्मिंघम के का जो जो है मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है नहीं हुई है तो किस चीज़ की हुई है, खैर ये इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अ, असल में मेरे डॉट्स क्या थे? अ, मक्का, मोहम्मद, 570 और 632। मक्का, मोहम्मद, 570 और 632। तो अब ये देखिए कि इसमें से कितने डॉट एक दूसरे से मैच करते हैं, ये है असल सवाल। अगर मक्का साबित होता है तो क्या वाकई मोहम्मद जिसे कहा गया है उनका जन्म मक्का में हुआ? नहीं, सचवाला जी, एक्चुअली मैं उसमें से सिर्फ 2 ही बातें ये बता रहा हूँ कि अच्छा। आपके बहुत सारे स्ट्रीम हैं जिसमें आपने कहा कि कुरान 200 साल बाद लिखा गया, अब्बासियों ने ये सारी कारस्तानी की। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बर्मिंघम की डेट जो है तो वो 200 साल बाद वाली नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉफिट के दौर की बात हो रही है। नहीं, कुरान 200 साल बाद लिखा गया मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, उस बात को समझने के लिए मेरी उन बातों पर गौर करना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुरान जो आज हमें मिलता है जहाँ जहाँ भी कदीम नुस्खों की शक्ल में, वो उनमें का कोई भी जो है कुरान 8वीं सदी ईस्वी से पहले का नहीं है। पहली बात, 8वीं सदी ईस्वी का मतलब क्या है कि जो है जब 701 ईस्वी शुरू हो जाती है तो 8वीं सदी कहलाती है, जबकि मुसलमानों के नबी की मौत हो रही है 632 ईस्वी में। ठीक है, तो कम से कम ये यूं समझिए कि 68 साल का तो जो है फर्क है, कम से कम भी अगर लिखा जाए तो इन 68 सालों में क्या मुसलमानों के यहाँ, जिसे मुसलमान कहा जाता है, उनके यहाँ क्या मुकम्मल कुरान नहीं था? अगर था तो वो मुकम्मल कुरान कहाँ है? ये मेरा असल सवाल था। अब रही बात ये कि जो जिस मखतूते को बर्मिंघम का मखतूता कहा जाता है, क्या आपने उसके बारे में कोई तहकीकात की कि बर्मिंघम में कितना कुछ क्या कुछ रखा है? क्या उसे कुरान कहा जाएगा? जी, 4 क्योंकि या 5 देखिए, पेजेस है वहाँ। जी हाँ, देखें बर्मिंघम में जो कुछ है वो सिर्फ 4 या 5 पेजेस हैं, और ये उस मखतूते की जो है की जो है कंटिन्यूएशन है, या उसी का हिस्सा है जो कि फ्रांस पेरिस में रखा हुआ है। ये एक मजमुआ है जिसे हम कहेंगे कि जो है बर्मिंघम या पेरिस का जो है जो मखतूता है, ये कुल मिलाकर मखतूता भी सिर्फ 3 सूरतें हैं, 3 चैप्टर्स हैं। ये सूरह कहफ का कुछ हिस्सा, सूरह मरियम और सूरह ताहा। यानी इसका मतलब ये है कि कुरान में तो 114 सूरतें हैं, और जबकि ये सिर्फ 3 सूरतें हैं। ये गोया कि कुरान नहीं है, बल्कि कुरान का यूं समझिए कि 114 में से जब आप 3 निकाल देते हैं तो यानी 114 में से जब आप 111 निकाल देते हैं तो सिर्फ 3 सूरतें बचती हैं। तो पहली बात तो ये कुरान नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई नहीं, है। सच वाला जी, जी, ये कुरान नहीं है कैसा बता रहे आप? बर्मिंघम में जो है वो कुरान नहीं है, कैसे से बोल रहे हैं?
नहीं, इसको मेरी इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं कुरान नहीं है क्यों कह रहा हूँ। देखिए, कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ही अगर मैं कहूँ कि कुरान, तो किसी भी मुस्लिम या मुस्लिम स्कॉलर के ज़हन में क्या बात आती है कि कुरान का मतलब ये है कि एक वो किताब जो अलहम्द से शुरू हो रही है और अन्नास पर ख़त्म हो रही है। एक मुकम्मल, यानी जो जिसे मुसहफ़ या कुरान, जो कि एक मुजल्लद किताब की शक्ल में, एक मुकम्मल जो है किताब की शक्ल में जो कुछ भी है, और इसी पर इनका दावा है कि इसमें का एक हर्फ, एक लफ्ज़, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश बिल्कुल हूबहू वही है जो कि रोज़ अव्वल से आज तक चला रहा है। अगर कुरान की तारीफ़ ये है कि कुरान इस तरह से है, तो इस माना में मैं कह रहा हूँ कि जो है बर्मिंघम में जो कुछ रखा है वो कुरान नहीं कहलाता। वो सिर्फ 3 सूरतों का कुछ चंद सफ़हात हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग इसकी लिखत या इसकी रोशनाई की नहीं हुई, बल्कि उस चमड़े की हुई है जिस पर ये लिखत ये जो कुछ भी लिखा गया है। उस चमड़े के वो चमड़ा जिस जानवर का था, उसके बारे में ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये लगभग जो है ये 7वीं सदी ईस्वी के जो है दरमियाना जो है ज़माने में जो है वो ज़िंदा था, ये कहा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का जो है ये कहना है कि बर्मिंघम में जो कुछ रखा है या फिर उसका जो है तसलसल, उसकी कंटिन्यूएशन जो हमको पेरिस के जो है मखबूते में मिलती है, वो कुल मिलाकर 7वीं सदी ईस्वी का नहीं बल्कि 8वीं या 9वीं सदी ईस्वी का है। क्योंकि जो जो जिस स्क्रिप्ट में वो लिखा गया है, जिस शक्ल में, जिस अंदाज में जो है उसमें वो बेल बूटे या फिर जिस अंदाज की उसकी किताबत है, जो लिखत है, वो उस लिखत के बारे में माहिरीन मखतूतात का ये कहना है कि ये 7वीं सदी ईस्वी का हो ही नहीं सकता। अब रही बात ये कि भाई ये माहिरीन कह रहे हैं ना, ये मैं तो नहीं कह रहा। थोड़ी देर के लिए अगर मुसलमान ये दावा करते हैं कि यही वो नुस्खा है जो हमारे नबी के ज़माने का है, मुसलमानों के मुंह बोले नबी के ज़माने का अगर ये नुस्खा है वाकई खुद इनके अपने दावे के मुताबिक, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनका यानी मुसलमानों का ये दावा कबूल करते हुए मैं कहूँगा कि चलें भाई, मैं इसको कुरान तस्लीम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं कुरान तस्लीम कर लूँ तो फिर मैं उसी को कुरान कहूँगा। उसके अलावा जो इजाफे हो गए हैं 111 सूरतों की शक्ल में, मैं उसको कुरान नहीं कहूँगा, क्योंकि मुसलमानों के दावे के मुताबिक उनके नबी के ज़माने में उनकी निगरानी में जो कुछ लिखवाया गया उसी की हिफाजत जो है ज़ाहिर बात से अल्लाह ने की, इनकी अल्लाह ने की है। अब अगर अल्लाह ने हिफाजत की है और ये वाकई उनके मुँह बोले नबी के ज़माने का जो है ये नुस्खा है, तो असल कुरान तो वही है। और ज़ाहिर बात है वो जो कुरान है, अगर जो है जो बर्मिंघम का नुस्खा है, उसको अगर मैं कुरान कहूँ तो दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं है, इसलिए कि वो तीनों सूरतें भी मक्की सूरतें हैं, उसमें ना मार धाड़ है, ना कत्लो क़िताल है, ना जंगो जिदाल है, और ना उसमें मुसलमानों का नबी है। आप समझे बात को। तो इस कुरान को या इस नुस्खे को जो कि खुद मुसलमानों के जो है कि दावे के मुताबिक ये जो है ये 7वीं सदी ईस्वी का है, तो ठीक है, मैं उसको कुरान कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये याद रखें कि मैं इसके अलावा किसी और जो है मुसहफ को, किसी और जो है किताब को मैं कुरान नहीं कहूँगा। क्या मुसलमान इस बात पर राजी हैं? नहीं, सच वाला जी, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजी सर्वे का कहना है और उसकी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो, उसमें उसको वो कुरान कह रहे हैं। नहीं, अब असल ये में जो वो आपकी बात है कि उसमें सिर्फ 3 आयत है, मुकम्मल कुरान नहीं है, वो तो एक 3 अलग सूरतें, डिस्कशन हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ये 3 चीज तो सूरतें हैं। एस्टेब्लिश हो गई कि उस वो जो बर्मिंघम में लिखी हुई चीज है वो आज के कुरान में भी पाई जाती है और उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हो करके उसकी डेट भी तय हुई। नहीं खैर, जिस तरह से आपने कहा है कि वो उसकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मुसद्दक़ा है, लेकिन ये बात सरासर गलत है।
جو لوگ اس مخطوطے کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں اور جو ہے جن کو اس بات کی نالج ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو اس نسخے کے بارے میں دنیا میں پھیلائی گئیں، اس کے پیچھے بڑی سیاست کار فرما ہے۔ اب میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو قبول کر بھی لوں کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا نبی کے زمانے کا ہے، یہ ان کے نبی کا زمانہ ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس کو قرآن قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ اس میں اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، میں اس کو قرآن جو ہے نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر یہ واقعی ان کے نبی کے زمانے کا ہے تو اس کا مطلب نبی کی نگرانی میں جو ہے لکھوایا گیا نسخہ ہے۔ اگر واقعی نبی کی نگرانی میں لکھوایا گیا نسخہ ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ جو ہے یقیناً کر رہا ہوگا خود ان کے دعوے کے مطابق۔ تو نبی اور اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں جو ہے جو نسخہ لکھوایا گیا، اور اگر جو ہے وہ برمنگھم میں وہی نسخہ موجود ہے تو پھر اس کو قرآن جو ہے میں بھی تسلیم کروں گا اور ساری دنیا تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مار دھاڑ جو ہے، جنگ و جدال، قتل و قتال بپا ہے، تو اس کو ہم قرآن کیوں کہیں آخر؟ کیوں؟ اس کے علاوہ بھی اور فرانس میں ہے، ابھی بتایا نا آپ نے، تو نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فرانس میں جو کچھ ہے، فرانس اور برمنگھم کا کل ملا کر دیکھیں، برمنگھم میں صرف چند اوراق ہیں، چند پیجز ہیں، اسی کا کنٹینیویشن جو ہے وہ فرانس میں ہے۔ فرانس میں جو کچھ ہے وہ یہ کل ملا کر 3 صورتیں ہیں، 3 چیپٹرز ہیں بس، سورہ الکہف، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، جبکہ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں۔ تو اصل قرآن پھر وہ جو برمنگھم میں ہے وہ ہے، یا جو اصل قرآن جو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ ہے؟ اب مسلمان اس کا فیصلہ کریں۔ سچ والا جی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ برمنگھم والا قرآن ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر صرف اتنا ہی ہے تو اب نہیں، اتنا اسی یہ میں نہیں، مطلب جو کچھ دیکھیں، جو کچھ خود ان کا دعویٰ ہے نا، ابھی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے جو ہے منہ بولے نبی کے زمانے کا ہے، تو اگر واقعی یہ ان کے زمانے کا ہے تو اس کا مطلب اصل قرآن تو یہی ہے۔ اب بعد میں جو کچھ اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، وہ کیا ہے پھر؟ اسے یہ لوگ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو ابھی اگر کسی سروے میں یا کسی تحقیقات میں ایسی کوئی قرآن جو مکمل ہے ابھی وہ سامنے آ جائے کسی ایسے ہی پرانے چمڑے پہ لکھی ہوئی، تو پھر وہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو؟ نہیں، اگر واقعی اس کی تحقیق ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تحقیق کے بعد ہی تو ہم قبول کریں گے نا۔ تحقیق کے بغیر جس طرح سے مسلمان اپنی عقلوں پر تالے ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں پر عقیدت کی پٹیاں چڑھائے ہوئے ہیں، ایسا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر کوئی چیز واقعی یہ بات مستند ہوتی ہے اور ماہرین کی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب یا یہ نسخہ فلاں زمانے کا ہے، اور واقعی اس پر جو ہے ماہرین یا ماہرین مخطوطات کا جو ہے اس پر ان کی تصدیق ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، قبول کرنے میں کیا حرج ہے مجھے؟ بلکہ میں کہوں گا کہ جو ہے نہ صرف میں بلکہ دنیا کے جو ہے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ ان کے نبی کے زمانے کا ہے۔ لیکن ثابت جو نہیں ہوگا اس کو ہم کیسے تسلیم کریں بتائیے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس وقت جو نسخہ ہے جسے وہ قرآن سمجھتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی سے گزر کر جو ہے اس شکل کو پہنچا، کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں اس کی یہ شکل تھی نہیں جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا میں کہ 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ قرآن کہیں پایا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں موجودہ قرآن 7ویں صدی عیسوی کا نہیں ہے۔ آپ سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے جو نقطہ جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ جو 4 جو ڈاٹس تھے وہ اس کو میں میچ کر رہا ہوں، تو چلے بھائی، میں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو ہے اگر وہ برمنگھم والا جو ہے نسخہ اگر واقعی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے زمانے کا ہے تو مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کا نبی کیسے ثابت ہوگا؟
کہ اس کا جنم جو ہے مکہ میں ہوا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی جی جی، وہ اس سورہ کا انفال میں ثبوت کہاں ہے سے نا لائیں گے؟ تفصیلات؟ نہیں، سورہ انفال میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہ جیوگرافیکل لوکیشنز بتائی جا رہی ہے نا وہاں پہ، ایگریکلچرل ہاں کی وہ ساری باتیں۔ میں بھی ایگریکلچرل جو ہے لوکیشن بتائی جا رہی ہے سورہ انفال میں، سورہ انعام میں۔ جی تو کیا مکہ میں ایگریکلچر ہوتا تھا؟ کب ہوتا تھا؟ کیا جی واقعی مکہ جسے کہا جاتا ہے، جس جغرافیے کا نام آج مکہ ہے، کیا کبھی وہاں پر یعنی کبھی وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہوئی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ وہ سچ والا جی، اگر وہ اسکرین پہ آیت لا لیے تو ٹھیک رہے گا۔ کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ سورہ انفال والی، سورہ انعام، سورہ سوری، سورہ انعام۔ سورہ انعام کی کہہ رہے ہیں؟ جی سورہ انعام کی، یہ ہاں مکی سورہ آیت ہے انعام نا؟ کی، ہاں یہ مکی صورت ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اور اس میں اب مجھے یاد تو نہیں رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہے اس میں ان مویشیوں کا ذکر ہے جو اس علاقے میں رہتے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے چارے کا ذکر ہے۔ اور مکہ کے جو باشندے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اپنی اناج کا کچھ حصہ تو اپنے لیے رکھتے تھے اور باقی کا حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے، ان پر چڑھاوا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں سورہ انعام میں ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی اس وقت مجھے وہ آیات یاد نہیں ہیں، میں آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آیات نکال کر جو ہے بتاؤں گا، لیکن یہ باتیں ہمیں جو ہے سورہ انعام میں ملتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ جسے آج ہم مکہ سمجھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کے ان بیانات کے مطابق مکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں واقعی ہریالی ہے، جہاں نہریں بہتی ہیں، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جہاں مویشی یہاں چوپائے ہوتے ہیں اور ان کا چارہ وہاں پر اگتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کے بیانات کے مطابق جو قرآن کا نبی ہے وہ یہودیوں اور جو ہے نصرانیوں کے ساتھ باقاعدہ کنفرنٹیشن کرتے ہیں، ان سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو سوال یہ ہے کہ جس علاقے کو جس جغرافیہ کو آج مکہ کہا جاتا ہے، وہاں کون سے یہودی رہتے تھے، کون سے نصرانی رہتے تھے؟ ظاہر بات ہے یہودی اور نصرانی کبھی بھی ایک کسی جھوپڑے میں یا پھر جو ہے کسی ایسے ہی جو ہے کہیں کٹیا میں نہیں رہتے، ان کی اپنی شان بان ہیں، ان کی اپنی ٹھاٹ باٹ سے جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے مکانات بھی بڑے خاص انداز کے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے سنیگوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے چرچ، ان کی جو ہے ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کا پورا جو ہے مطلب علاقہ جہاں پر المسجد الحرام اس وقت پائی جاتی ہے، تو وہ سارا علاقہ جو ہے کھود دیا گیا، لیکن اس طرح کے کوئی آثار کسی کو آج تک نہیں ملے۔ کسی بھی زاویے سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ مکہ کوئی جو ہے کوئی تاریخی شہر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی بات کا کوئی ثبوت یا آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ جو ہے مکہ کوئی تاریخی شہر تھا۔ خود قرآن کے کہنے کے مطابق قرآن کا لکھنے والا یعنی جس جگہ کو قرآن کے ظہور کی جگہ بتاتا ہے، اس امت جگہ کے القریٰ۔ لیے یہ ام القریٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا۔ اور یہ یاد رہے کہ ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل موجودہ مکہ کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، کسی بھی لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ام القریٰ جو ہے اس مکہ کو کہا جائے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن کا کہنے والا، قرآن کا لکھنے والا
ہمیں بتاتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جو فصیل بند ہے، جو بلد الامین ہے، کیونکہ وہ فصیل بند ہے اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں امن ہے۔ لیکن یہ موجودہ مکہ کبھی بھی پرامن نہیں رہا، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے چڑھائیاں ہوتی رہی ہیں، وہاں خون خرابہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ کوئی جو ہے کوئی وہاں محفوظ جگہ ہے ہی نہیں مکہ۔ جبکہ قرآن کا لکھنے والا اپنے مقام جس جگہ یہ ظاہر ہوا قرآن، اس کے لیے بلد الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میری تمام گفتگو کا جو ہے جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ یہ مکی موجودہ آیات ہے نا، مکہ، قرآن میں جی ہاں، دیا ہے نہیں مکی آیات ہے بول کے؟ مکی آیتیں، مکی صورتیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے لکھے جانے کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے یہ نام رکھے کہ فلاں فلاں صورت مکی ہے اور فلاں صورت مدنی ہے۔ مکی یا مدنی صورت کا جو ہے، جو صورتوں کے جو نام جو ہے، اور پھر ان کو جو کہا گیا ہے کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے باہر لوگوں نے جو ہے یہ ان کے نام رکھے، اور پھر یہ نام بھی وقتاً فوقتاً بدلتے رہے ہیں۔ مثال کے نہیں طور تو کیا پر اس میں بھی کئی اختلاف پایا گیا اس علماء میں یا لکھنے والوں میں کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، میں بھی اختلاف رہا کبھی؟ یہاں اس پر اختلاف ہے، اس پر یقیناً اختلاف ہے۔ صورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بلکہ صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورت مکی ہے تو اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی آ گئی، اور کوئی صورت اگر مدنی ہے تو اس میں کچھ آیتیں مکی آ گئی ہیں۔ بھائی یہ ساری کھچڑی جو بنائی گئی ہے، جسے آج ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ سارا کھچڑی کا جو ہے مجموعہ ہے۔ کوئی آیتیں نہیں کہیں پڑی ہیں، کوئی آیتیں نہیں، کہیں آج پڑی ہیں۔ آج ایسا ہے کیا کہ آج دنیا میں جتنے بھی ریٹن قرآن اویلیبل ہے، حفظ کے ورژن جتنے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کیا کہ کسی قرآن میں کچھ آیاتیں جو ہے وہ مدنی آیات کے ٹائٹل میں ہیں، اور کچھ مدنی آیات ہے جو یہاں پر مکی آیات کے ٹائٹل میں ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں جس ترتیب سے جس بے ڈھنگے انداز میں قرآن میں وارد ہوئی ہیں، اس سے خود آپ کوئی پڑھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکی، بھائی دیکھیں کہ اگر مکہ کا دور پہلا دور ہے اور مدنی دور بعد کا دور ہے، تو اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ پہلی ساری صورتیں مکی ہوں، اس کے بعد ساری صورتیں مدنی ہوں، جی اور وہ سیکوینس میں ہوں کہ بھئی پہلا دور کیا تھا، مکی دور تھا، تو اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، دوسری تیسری نازل کون سی ہوئی، چوتھی صورت کا کب نازل ہوئی، یہ کم سے کم کچھ سیکوینس ہونا چاہیے، کوئی آرڈر میں تو ہو۔ لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی صورت مکی ہے، اس کے بعد مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی، پھر مکی آ گئی، پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی۔ ارے یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ ساری کھچڑی کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی یہ ساری کھچڑی؟ اچھا، ترتیب کی کوئی منطق بھی نہیں ہے کہ کیا منطق پہ یہ بنایا گیا ہے؟ نہیں، منطق کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں کہ اسلام جسے کہا جاتا ہے، اس کے کسی بھی کام میں آپ کو کوئی منطق نہیں ملے گی، کوئی منطق نہیں۔ وہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، بس ایسا ماننا ہے، تم کو ایسا ہی ہے، بس ایسا ماننا ہے۔ وہاں نہ سوال کرنا ہے، نہ منطق کی دلیل پوچھنی ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق منطق سے یا جو ہے لاجک سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ہے ایمان سے، ماننے اور منوانے سے۔ جس کسی نے قرآن کو موجودہ شکل میں جیسے بھی جو ہے لکھا اور لوگوں پر تھوپ دیا کہ یہی جو ہے آرڈر ہے، اسی طرح سے تم کو ماننا ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک کہانی گھڑی گئی، وہ کہانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر جس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی، آخری زمانے میں ان کے نبی نے قرآن کو اس طرح کی موجودہ ترتیب سے جو ہے لکھوایا، یا پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ ترتیب ہے۔ اچھا، اس ترتیب کے بارے میں یہ کہانی اور گھڑی گئی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے جبریل امی کے سامنے پورا قرآن پڑھا، اس کے بعد جبریل نے اس کی تصدیق کی، اس کو ویریفائی کیا، اور پھر جو ہے اس کو انڈورس کیا۔ تو اس کو عرصہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔
اس کے لیے ایک اصطلاح گھڑی گئی کہ بھئی اس ترتیب کو جو آخری زمانے میں جو ہے کیا گیا، آخری زمانے میں اس طرح کا جو ہے یہ ترتیب دی گئی، اور پھر جو ہے وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی، وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی. آپ سمجھے بات کو؟ جی جی. وہ سورہ انعام میں یا پھر اور دوسری صورتوں میں جو کہ مکی صورتیں ہیں، اس میں کس طرح کے پھل پھول اور جو ہے وہاں پر اس کی نہریں ہیں یا پھر چشمے ہیں، وہ ان کا ذکر آتا ہے. تو سر اسی آیت کا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں یہ بھی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں. میں جو ہے میں اصل میں وہ اس کے لیے میں پریپیئر نہیں تھا. اب چونکہ عبدالحمید صاحب نے سوال کیا تو جو ہے وہ میرے ذہن میں مجھے یاد ضرور ہے کہ یہ سورہ انعام میں اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن پرٹیکولر کہاں کیا کون سی آیتیں ہیں میں اس کو جو ہے پھر سے تیار کروں گا، جن میں یہ بھی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ اس طرح سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں جو باتیں ہمیں جو ہے مکی صورتوں میں ملتی ہیں اس کا موجودہ مکہ سے کسی بھی زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اور تو اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ جو ہے ٹریڈ روٹ پر واقع ہوا ہے. مکہ جو شہر ہے وہ ایک بہت بڑی تجارت، ایک منڈی تھی، تجارت کا جو ہے مطلب کی شاہراہ پر تھا، تجارت کی شاہراہ پر جو ہے مکہ واقع تھا. یہ دعویٰ یہ لوگ وہ آج بھی صدیوں سے نہیں کرتے آئے ہیں، صدیوں سے کرتے آئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے، اس کو یہ اتنا بڑا دعویٰ یہ بالکل جو ہے وہ کافور ہو جائے گا کہ بھئی اتنا بڑا دعویٰ، اتنا جھوٹ جو مکہ کے بارے میں گھڑا گیا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کبھی بھی تحقیق جستجو کا جو ہے کبھی کوئی جو ہے اس طرح کا کلچر نہیں تھا، کراس کوئسچننگ کا کلچر نہیں تھا. ان کے علماء، ان کے ملا جو کچھ کہہ دیتے اور جو ہے ساری عوام اس کو جو ہے آمنا صدقنا کے طور پر ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی. بس یہی سلسلہ چلتا رہا صدیوں سے. یہ بھلا ہو انٹرنیٹ کا. یہ تو انٹرنیٹ یہ ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے سامنے یہ ساری باتیں کھل کر آ رہی ہیں. محض انٹرنیٹ کی کرامات ہے یہ. جی 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 سچوالا جی، ایک اور بات ہے اسی میں کہ یہودیوں کے تاریخ کے بارے میں کئی اسٹڈیز ہے، کئی لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا جب بھی کسی نے ان کو قتل کیا، اس قوم کو ستایا، تو اس میں جہاں جہاں لوگ مرے اس چیز کی ہسٹری آج بھی یہودی لوگ بہت اچھے سے سائنٹیفک انداز میں اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہودیوں پہ ظلم ہوئے، اس چیز کو ہسٹوریکلی ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا اس چیز کے ایویڈنس بھی وہ رکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مطلب ایک اور دھکے والی بات یہ تھی کہ بنو قریظہ کا کوئی ریکارڈ آج والے جیوش مانتے ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہوا یہودیوں کے ساتھ. اس جی کے ہاں، بارے اصل میں ہاں میں جتنا کچھ اس بارے میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کا حصہ ضرور ہے. یہ تاریخی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے باہر اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی بات کا ہمیں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. جی اب یہ مطلب ہم نے خود اس چیز کو بنایا اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، 3 میں انہوں نے تحریف کر دی، جبکہ کوئی ڈائریکٹ کرسچن یا یہودی سے بات کی جائے یا ان سے فیس بک واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کیا جائے تو وہ کھل کے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کتاب کے نزول ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ورڈ آف گاڈ والی کوئی بات نہیں ہے.
اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے ان میں. یہ ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب تھی, پھر ہم ہی نہیں، سب کہتے کچھ ہیں ہم کہ ہی وہ کہتے ہیں. دیکھیں، سب کچھ ہم ہی گھڑتے رہے ہیں، سبھی ہم ہی کہتے رہے ہیں، سب کچھ ہم ہی دعویٰ کرتے رہے ہیں، سب کچھ لوگوں پر ہم ہی الزام لگاتے رہے ہیں. سارا کام ہمارا ہی ہے. اور پھر ہم کو جو ہے اور ہم دنیا کے بڑے مظلوم بھی ہیں. سب کچھ ہم نے کیا ہے اور پھر مظلوم بھی ہم ہی ہیں. ساری دھاندلیاں، ساری جو ہے جتنی بھی خرافات ہیں جو ہم نے گھڑی، اس کے بعد دعویٰ اور سارے الزامات دوسروں پر ہیں. اب آپ سوچنے کی بات ہے، آپ نے چونکہ مکہ کا ذکر کیا تو ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہودیوں کی جو تاریخ ہے، ظاہر بات ہے ابراہیم ان کے ہاں ایک بہت اہم اور بہت معروف شخصیت کہلاتی ہے، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بے شمار نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں بے شمار نبیوں کے وہ باپ ہیں، باپ دادا سمجھ لیں. ابراہیم نے اگر ایک عبادت گاہ بنائی جس کو اگر کعبہ کہا جاتا ہے اور وہ مکہ میں ہے اگر واقعی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، تو اگر وہ واقعی یہ مکہ اور یہ واقعی جو ہے یہ شہر مکہ اور کعبہ ابراہیم کا جو ہے اگر بنایا ہوا ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا آج تک کسی نبی نے، کیونکہ نبوت ساری بنی اسرائیل میں رہی نا بھائی، اتنے سارے نبی جو جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کا مکہ میں آنا اور جو ہے کعبہ کی زیارت کرنا ثابت ہے؟ بتائیے، ثابت ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم خود یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں بہت اہم شخصیت ہیں. ان کا جو ہے اگر واقعی ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایک کعبہ نامی کوئی ایسا جو ہے مونومنٹ، کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی جگہ بنانا ایک یادگار کے طور پر اتنی اہم، اگر واقعی جو ہے یہ ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، تو یہودیوں کی پوری تاریخ میں آپ کو کئی نبی یہاں آ رہے ہیں اور پھر یہاں ان کی زیارت کر رہے ہیں اور کعبہ کا طواف اور کعبہ کا حج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس بھی، جبکہ ہونا پوری یہ طرح چاہیے سے تھا خالی کہ پڑا ہے. جی ہاں، کرسچن اور یہودی بھی حج کو آ رہے ہیں آج، جیسے شیعہ اور یقیناً، سنی جا رہے ہیں. یقیناً. بلکہ اگر ہم قرآن کے جو ہے متن پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں ہر جگہ جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا الکعبہ اور الحج کے ساتھ الناس کو جوڑ رہا ہے. الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور لوگوں میں سبھی لوگ شامل ہیں، سارے انسان. گویا کہ جو ہے یہودی، عیسائی اور جو ہے اس میں بدھسٹ ہیں، اس میں اگر جو ہے مجوسی ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں بدھسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یا کے یہ سارے لذین نماز آمنو میں نہیں شامل ہیں. ہے. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہے. پورا قرآن خالی پڑا ہے. حج کے ساتھ یا الکعبہ کے ساتھ جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے ساتھ قرآن کا لکھنے والا الناس کو جوڑ رہا ہے، لوگوں کے لیے ہے. حج کس کے لیے؟ حج کون کریں گے؟ لوگ کریں گے. کعبے کا الکعبہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے. وہاں مومنین یا مسلمان کا ذکر ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے، مگر سوچتا کون ہے؟ سوچنا کام نہ تو علماء کا ہے نہ علماء کے ماننے والوں کا کام ہے. بھئی ان سب لوگوں کے جو ہے ان کا کام صرف ماننا ہے. جو کچھ ملاؤں نے کہہ دیا اس کو جو ہے آمنا اور صدقنا، یہ سلسلہ جو ہے صدیوں سے چلتا رہا. قرآن کے متن پر کوئی غور ہی نہیں کرتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ متن میں کیا لکھا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جی، تفسیر اور بریکٹس میں بس سمجھنے کی کوشش ہے. ہاں، ساری جو ہے بریکٹ ڈال کر جو ہے اس میں اپنے عقیدے جو ہے گھسا دیتے ہیں یہ مترجمین اور یہ مفسرین، اور پھر جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مترجمین اور مفسرین تو گویا کہ جو ہے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل وہی بات درست ہے. اس کے علاوہ ان کے یعنی یہ لوگ کبھی اپنی عقل سے کبھی کچھ سوچیں گے نہیں، کچھ نہیں سوچیں گے. اچھا سچوالے جی، آپ جو آیتیں بول رہے تھے یہ 141 142 ہے؟
نہیں نہیں، یہ بھی ہے، میں نے آپ سے کہا نا، یہ اس میں بھی وہی باتیں آئی ہیں، یہ ہاں بھی یہ سورہ جو آپ بول رہے الانعام تھے. ہی کا جو ہے، جی ہاں، یہ جس میں جتنے بھی آئے ہیں نا، ان سب میں جی کھیتی باڑی، اس میں جو ہے مویشی ہیں، اس میں چوپائے ہیں، اس میں ان کا جو ہے چارہ ہے، ان کی جو ہے کھیتی باڑی ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں، اور ظاہر شام بات ہے 141 ان سے میں سے کنٹینیو یہی ہے. جی ہاں، صبح ان میں سے صبح کسی بھی جانا ہے. بات کا جو ہے کوئی بھی تعلق موجودہ مکہ سے ہو ہی نہیں سکتا. موجودہ نہیں مکہ جس جغرافیہ میں ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کے جو پتھر ہیں، اس میں کھیتی باڑی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جی مگر مسلمان ہیں، مانے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر ان کے ابو الانبیاء ابراہیم یہاں آئے، اسماعیل آئے، انہوں نے جو ہے یہ چوکور پتھریلو ڈبہ جو ہے بنایا، جس کو آج یہ کعبہ سمجھ رہے ہیں. جی جی. کیا کریں، اب وہ کیونکہ یہ ابراہیم والا باتیں ان قصہ. کو جو ہے ان کے علماء نے، ان کے ملاؤں نے بتائی ہے، اور یہ مان رہے ہیں. مسلمانوں جی کی خود اپنی کوئی تحقیق کبھی نہیں ہوتی، کسی بھی اینگل سے کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے کسی بات پر غور نہیں کریں گے، وہ صرف ان کا کام ہے ماننا، بس ماننا. تو ان کے جو مولوی مولانا یہ لوگ ہیں، یہ خود ہی کہتے ہیں ان کو کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. بولا آپ کا سوچنے کا کام تھوڑی ہے، تو اللہ نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے سب. ہاں، ویسے بھی ان کے نزدیک جو عقل ہوتی ہے وہ شیطانی کام ہے. عقل جو ہے شیطان استعمال کرتا ہے، اور ہم جو ہے صرف نقل پر چلنے والے ہیں، تقلید پر چلنے والے ہیں. ہمارا کام ہے مکھی سے مکھی، پر سے پر ملانا، بس آگے بڑھنا. اس کے علاوہ ہم کو سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، عقل استعمال کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے. سچ والا جی، وہ ابراہیم علیہ السلام والا قصہ بائبل میں بھی ویسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے لے گئے، اس کے گردن پہ چھری پھرائی، چھری گر گئی، دمبا آ گیا. لیکن وہ آج قربانی کی عید نہیں مناتے. عید الاضحیٰ ہم مسلمانوں میں ہی ہے بس. اصل میں بات یہی ہے کہ بہت سی باتیں یہ عباسی جنہوں نے اس موجودہ اسلام کو گھڑا ہے، عباسیوں نے ادھر ادھر سے لے کر یہ اپنے اس کو ایک الگ برانڈ دے دیا، اس کو ایک الگ نام دے دیا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ جو کچھ بھی ہے وہ اسحاق سے جڑا ہوا ہے، اس جی کو اسحاق کہتے ہیں، اور اسی سے عید الاضحیٰ بھی، اس کو عید الاسحاق بھی کہتے ہیں. یہ آل لیکن اسماعیل ہے. یہاں، جی ہاں، لیکن یہاں پر اسماعیل آ گیا. اچھا، یہاں اسماعیل کیوں آیا، یہ سوچنے کی بات ہے. مسلمان اسماعیل کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ عباسیوں نے جس نبی کو گھڑا ہے، اور مسلمان جسے اپنا منہ بولا نبی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں یہ عباسیوں کی تراش خراش ہے. یہ اس کو جوڑا جاتا ہے بنی اسماعیل سے. اور جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بنی اسماعیل والے لفظ سے پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے. پورے قرآن میں کہیں کسی ایک بھی جگہ بنی اسماعیل کا لفظ نہیں آیا، نہ بنی اسماعیل کا لفظ آیا، نہ بنی اسماعیل سے جڑے کسی نبی کا ذکر آیا. قرآن کا لکھنے والا جہاں جہاں بھی استعمال کر رہا ہے، وہ بنی اسماعیل کا جو ہے ذکر کر رہا ہے. ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. بنی اسماعیل کو قرآن کا لکھنے والا نہیں جانتا. اور مسلمانوں کا منہ بولا نبی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جی بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والا جو مسلمانوں کا منہ بولا نبی ہے، جسے عباسیوں نے تراشا خراشا، ظاہر بات ہے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ واقعی وہ نبی موجودہ مکہ میں جنم لیا؟ کیا کوئی ثابت کر جی. سکتا ہے؟ یہ تو وہ تو تواتر سے وہ جو چل رہا ہے نا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں صفا مروہ کے بیچ. وہ تو نہیں، یہ تو تواتر کب سے ہوا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ تواتر کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیا ابراہیم کے زمانے سے ہوئی؟ جس زمانے کو ابراہیم کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیا وہ اس زمانے سے ہے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تواتر سارا کا سارا یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 8ویں صدی عیسوی سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے کوئی تواتر ہی نہیں ہے، تواتر کا وجود ہی نہیں ہے.
नहीं, आप समझे उसमें बात? सचवाला जी, उसमें एक थोड़ा सा रैशनली देखा जाए तो 800 सालों से जो चीज चल रही है वो आज 2022 तक भी एज इट इज चल रही है। तो अगर कोई ये देखता है कि हिस्ट्री में एक 800 साल के अरसे में ये तवातुर कहीं नहीं टूटा, तो वो उसके पिछले 200 सालों पे शक करने की क्या वजह है? वो कहेगा कि ठीक है 800 की हाँ, जगह। हाँ, आपका ये सवाल बहुत बहुत वजह है, बात सही है आपकी। लेकिन हमें जो है इस बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए कि जिस ज़माने को हम अब्बासी दौर कहते हैं, जिस वक़्त ये मौजूदा इस्लाम की शुरुआत हुई, अब्बासियों ने इसे जब तराशा, ज़ाहिर बात है अब्बासी थे कौन? आप ज़रा ये गौर करें, क्या अब्बासी कोई मामूली लोग थे? नहीं। अब्बासियों के हाथ में उनके जो है उनके पास हर तरह का इक़्तिदार था। वो अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत के ज़ोर पर उन्होंने सब कुछ मनवाया, वो जो कुछ वो चाहते थे। और ज़ाहिर बात है ये कोई अचानक साल 2 साल में नहीं हुआ। ये इसका स्पैन जो है लगभग जो है 2 सदियों या उससे भी ज़्यादा का रहा है। उसके बाद जाकर ये इस्लाम इस शक्ल के करीब पहुंचा। तो एक डेवलप जो है एक जो है ये दीन या फिर जो है ये रिलीजन बना। उससे पहले तो अगर आप जो है 7वीं सदी ईस्वी की तारीख अगर आपको वाकई ढूंढना है तो आप वो पूरे इलाके को अगर कंगाल डालें, आपको कहीं भी इस्लाम नामी ये मौजूदा आइडियोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। ना मौजूदा मक्का मिलेगा, जिसे आप जिस शहर को आज मक्का कहते हैं वो कहीं उसका कोई वजूद नहीं है। जिसे आज हम कुरान कहते हैं, जिस किताब को आज कुरान कहा जाता है, ये कुरान आपको 7वीं सदी ईस्वी में नहीं मिलेगा। जिस शख्सियत को मुसलमान अपना नबी मानते हैं और उसका नाम ये मोहम्मद रखते हैं, आपको मोहम्मद 7वीं सदी ईस्वी में मिलेगा ही नहीं। गोया के आप देखिए कि 7वीं सदी ईस्वी ये वो जमाना है कि उस आसपास के सारे इलाके जैसे सासानीद हैं, जिन्हें ईरानी कहा जाता है, यकीनन उनकी अपनी एक जो है उनकी अपनी सल्तनत है और उनका अपना सब कुछ है। वहां लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और जो है रोमन हैं, ग्रीक हैं, इजिप्शियन हैं, और इधर हमारे जो है यानी हम इधर जो है आपको ईस्ट में हिंदुस्तान है, चीन है। अरे भाई 7वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ? मुसलमानों का दावा है कि उनका आखिरी नबी आया, आखिरी रसूल है, एक पैगाम है, एक किताब है जिसका नाम कुरान कहा गया है, एक दीन जिसका नाम इस्लाम है। भाई ये 7वीं सदी ईस्वी में ये सारे लोग जानते हैं ना, पहचानते हैं इसको? ना कुरान को जानते हैं, ना इस्लाम नामी दीन को जानते हैं, ना मोहम्मद नामी किसी रसूल या नबी को जानते हैं, ना मक्का को जानते हैं, ना अलकाबा को जानते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। जानते तो है, हिस्ट्री, ये अरब हिस्ट्री में लिखा है, लेकिन कुरान में नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 7वीं सदी ईस्वी जिसे कहा जाता है, 7th सेंचुरी जो है ना, ये इस सदी में आपको ये इस्लाम ना यानी वो आइडियोलॉजी जिसे इस्लाम कहा जाता है, वो किताब जिसे कुरान कहा जाता है, वो नबी जिसे मोहम्मद का नाम दिया गया, वो शहर जिसे मक्का कहा जाता है, इसका कहीं कोई जिक्र है तो बताइए किसी भी तारीख में, भले वो रोमन हो या ईरानी हो या ग्रीक हो, यूनानी हो, या जो है या मसरी हो या हिंदुस्तानी हो या चीनी हो, कहीं भी कोई किसी जगह कोई इसका जिक्र मिलता है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैंने यहूदी हिस्ट्री को देखा, बनु कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा और ये तीनों जो यहूदी कबीले हैं, उनकी तारीख और उनके मरने वाले लोगों की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, बोलते हो हमारे पास नहीं है हिस्ट्री। नहीं, यही नहीं, बल्कि अगर आप ये देखें कि अब्बासियों ने जिस तारीख को घड़ा है और जिस शख्सियत को ये इब्न हिशाम कहते हैं, और इब्न हिशाम जो कोई भी शख्स गुजरा है तो वो सीरतुन नबी ली इब्न हिशाम, यानी नबी की सीरत की वो किताब जो इब्न हिशाम से मंसूब है, और उसको जो है तारीख इब्न हिशाम कहा जाता है। ये इस्लाम की अव्वलीन तारीख है और कदीम तरीन तारीख है। इससे पहले जो कुछ लिखा गया था, जैसा इब्न इसहाक है या वाकिदी है या बक्काई है, उनका कोई काम दुनिया में नहीं पाया जाता।
تو اصل ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دے کر اگر کوئی کتاب لکھوائی گئی تو وہ ہے ابن ہشام کی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب لکھوائی گئی ہے؟ 210 ہجری میں تو یہ ابن ہشام پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس نے لکھا کب ہوگا بتائیے؟ یعنی اپنے وقت سے 210 سال کے بعد تو ابن ہشام پیدا ہوا ہے، اور یہ عباسیوں کا زمانہ ہے، اور عباسی اپنے وقت کے فاتح ہیں، کانکرر ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے اس تاریخ کو لکھوایا اپنی نگرانی میں۔ تو لکھواتے میں یہی وقت تو انہوں نے کہنا مینشن چاہ کیا ہوگا نا، جیسے کیا ابن چیز؟ ہشام نے جب اپنی تاریخ لکھی تو انہوں نے یہ بھی تو مینشن کیا ہوگا نا کہ یہ واقعہ یا یہ جو سیرت میں بایوگرافی لکھ رہا ہوں یہ آج سے 210 سال پہلے ایک شخص گزرا اس کی ہے، یہ مینشن کیا ہوگا نا انہوں نے۔ نہیں، دیکھیں کہ اگر کوئی شخص 210 سال کے بعد پیدا ہوا اور 210 سال پرانی باتیں لکھ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سورس کیا ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ کیا کوئی 210 سال کی عمر کا کوئی شخص موجود تھا؟ نہیں۔ کس بنیاد پر یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے بھی وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں نے واقدی سے جو ہے لیا، اور واقدی بکائی سے لیتا ہے، اور بکائی جو ہے ابن اسحاق سے لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بکائی، واقدی اور ابن اسحاق کا کوئی کام دنیا میں نہیں پایا جاتا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ابن اسحاق کے نام سے جو تاریخ لکھوائی گئی وہ بھی عباسیوں نے ایک گھڑی ہے، اور نام اس کو ابن اسحاق لکھ دیا، کہہ دیا۔ ابن اسحاق کا یا بکائی کا جو کام ابن ہشام کے پاس آ رہا ہے، خود اس کے اپنے کہنے کے مطابق ابن ہشام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ابن اسحاق کی لکھی گئی باتوں میں جو ہے میں نے بہت ساری باتوں میں امینڈمنٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹ کیوں کیا بھائی؟ تو کون ہوتا ہے امینڈمنٹ کرنے والا؟ ہے نا؟ اور کچھ حصے نہ پیدا ہی ہو لیے بھی رہا ہے نہیں۔ 210 سال کے بعد، اور جو ہے جو باتیں تجھ تک پہنچ رہی ہے اور تو اس میں امینڈمنٹ کر رہا ہے، کیوں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، جسے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے، وہ تاریخ وہ کتاب بھی پوری دنیا میں آج اوریجنل کہیں نہیں پائی جاتی۔ جو کچھ پایا جاتا ہے وہ بھی کاپی کی کاپی ہے، چربا ہے، صرف اصلی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ تاریخ مسلمان یہ ابن اسحاق سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح سے ان کا دین جس آرگنائزڈ انداز میں ایک ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈے ون سے ایسے ہی سسٹمیٹک چلا رہا ہے۔ ارے بھائی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ یہ سارا ڈیولپمنٹ صرف عباسیوں کی نگرانی میں ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے اصل بانی، اس کے اصل جو ہے مؤجد جو ہے کون ہے؟ یہ عباسی ہیں۔ جس دین کو آج یہ اسلام سمجھ کر جو ہے یہ اللہ اور ان کے رسول کا دین سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ کو اور رسول کو اس طرح سے تراش خراش کر جو ہے یہ جس آئیڈیالوجی کو آج دنیا پر تھوپا گیا ہے، جسے آج اسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ عباسیوں کا کیا جا رہا ہے، عباسیوں کی کارستانی ہے۔